ख़वातीन व हज़रात, आदाब। उर्दू महफिल ब्लॉगियात के साथ हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जुलाई की 25 तारीख है और आज हमारे मेहमान जनाब इरफान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ हैं। जल्दी हम आपसे उनकी मुलाकात कराएंगे। इरफान का मतलब है विजडम, नॉलेज, इल्म, और मुर्तज़ा का मतलब है वो जिसको चुन लिया गया हो। इरफान मुर्तज़ा। अक्सर व बेशतर नबियों को भी 40 साल लगते हैं इस मुकाम पे पहुंचने में कि जब उनको कहा जाता है कि हाँ अब तुमको चुन लिया गया है और तुम्हारे पास इल्म और बुर्दबारी आ गई है। लेकिन इनके वालिदैन के पास एक विजन था। उन्हें पता था कि अल्लाह उनको क्या तोहफा देने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही से उनका नाम इरफान मुर्तज़ा रखा। और जब मेरी इनसे बातचीत हुई, कैलिफोर्निया में रहते हैं, आज तक मुलाकात नहीं हुई, फेसबुक के जरिए, कमेंट्स के जरिए, लाइव के जरिए, फोन के जरिए, यही मुलाकात का अब तक सिलसिला रहा है। तो जब भी मुलाकात हुई, मैं इनकी दो चीजों से बहुत इंप्रेस हुआ। बहुत ही हंसमुख और ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर जिसके पास अच्छा होता है वो बड़े दिल का इंसान होता है, ये बात तय है। इसके अलावा वो मजाक कर ही नहीं सकता वो इंसान जिसका दिल छोटा हो, जिसके दिल के अंदर बुक्स हो। तो ये बात तो अपनी जगह साबित हो गई कि वालिदैन ने जो नाम रखा था वो पहले से उनको दूरबीनी थी उनकी, जो उनको चीजें नजर आ गई। और बाकी का तारुफ मैं इनके एक शेर से करा के फिर सीधा इनके पास चलते हैं, ताकि हम इनसे ही पूछें इनके बारे में और ये खुद बताएं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। गो के इनके दाढ़ी नहीं है, लेकिन शेर कभी कभी ये मौलवियों वाला कह जाते हैं। तो एक मौलवियों वाला शेर सुनिए। मुराद ये है मौलवी से कि अच्छा शेर कहा है, अच्छी बात सामने रखी है आपके, और उसके बाद आपको भी सुनने में मजा आएगा और शायद इससे कुछ अक्स भी कर लें, आप निकाल भी लें अपने लिए। शेर अर्ज है, इरफान मुर्तज़ा साहब का शेर है और मैं आपको आपके सामने रखता हूं। तुम अपनी जात में नशा न ढूंढ पाओगे, तुम अपनी जात में नशा न ढूंढ पाओगे, तुम्हारे खून में जब तक शराब जिंदा है। क्या बात है! उनका जो मतलब है वो साफ है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि नशा तो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने रख दिया है। तुम्हारे अंदर वो कुछ है कि जिसके अंदर तुम बुलंदी पा सकते हो, उस हाई पे पहुंच सकते हो जिसके लिए तुम ये सागर लिए और जाम लिए फिरते हो। ये है मामला। तो अब बहुत बातें हुई मेरी तरफ से, चलते हैं वहां जहां पे आपके मेहमान और हमारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं और दोनों का सामना होता है इंशाअल्लाह ताला। 1 मिनट में आपका माइक ऑन कर दूं ताकि आपकी भी आवाज आ जाए। इरफान भाई आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मुझे ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके ऑडियंस से मिल सकूं, और उर्दू महफिल बलगीत का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। नहीं, बहुत शुक्रिया। ये असल में इज्जत तो हमको बख्शी आपने कि आपने अपने लिए हमारे लिए वक्त भी निकाला, और हम उन शख्सियात को बुलाना चाहते हैं जिनसे हम सिर्फ गुफ्तगू ही ना करें बल्कि कुछ सीख भी सकें, हम भी सीख सकें, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं। और अगर हमसे आप तक कुछ पहुंच जाए तो वाह वाह है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि हम मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ नजरियों से मुखातिब हो सकें अपने मेहमानों के जरिए। लेकिन ये बताइएगा कि ये आपके चेहरे पे जो इतनी रोशनी है, ये किसी खिड़की से आ रही है, अंदर से फूट रही है? जी असल में मेरी जिंदगी पूरी एक जिंदान में गुजरती है, तो यहाँ कोई खिड़की नहीं है, ये एक्चुअली कुदरती एक नूर है जो आप देख रहे हैं। साहिबान, मैंने आपके तारुफ में कहा था कि सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से मैं इनसे बहुत मुतासिर था। सवाल का भी इन्होंने इतना सीधा जलेबी जवाब दिया है, सुभान अल्लाह। बहुत जलेबी नहीं, इमरती कह लें आप। इमरती कह लें, ये हुई ना बात। अब कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई है असल में कि सच में कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, और भी आपके दोस्त अहबाब, हमारे दोस्त अहबाब तशरीफ ला रहे होंगे। हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं कि एक 5 और 4 मिनट के नटशेल के अंदर आपका कराची से और यूएसए का सफर, और अगर चाहें तो थोड़ा सा हमको अपने स्कूल यार्ड से भी निकालते हुए साथ साथ ले आए। स्कूल यार्ड की आपको मैं एक बात जी। हम लोग एक दिन बैठे हुए थे और हमारे बुजुर्ग शायर जो हैं मोहतरम मेरे बहुत, रफीउद्दीन राज साहब कराची से, और ऐसी बात हो रही थी तालीम वगैरह की, तो मुझसे बात होगी, तो मैंने कहा जी मैं तो 4th क्लास से भागा हुआ। तो अमूमन जो है लोग हंसते हैं, लेकिन बात यह है ना कि आप किससे बात कर रहे हैं, और उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से उसको जवाब दिया,
تو جب میں نے کہا کہ میں 4تھی کلاس سے بھاگا ہوں تو رفیع الدین راز صاحب کہنے لگے اچھا تو آپ 3ری جماعت پاس ہیں. میری پیدائش تو کراچی کی ہے اور ایکچولی ہم مختلف علاقوں میں کچھ رہے, برنس گارڈن میں رہے, پھر اس کے بعد تالوکیت میں رہے, اس کے بعد پھر دہلی کالونی, پھر اس کے بعد فیڈرل بی ایریا, اور اس کے بعد پھر اورنج کاؤنٹی یہ لاس اینجلس میں آ گئے. 34 سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا اور 34 سال سے میں اورنج کاؤنٹی میں ہی ہوں. بزنس کے سلسلے میں امریکہ میں اور کینیڈا میں تقریباً 32 اسٹیٹس میں جانا ہوا, لیکن یہاں پہ جو ہے کوئی اور جگہ اچھی نہیں لگتی. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی اور جگہ اچھی نہیں. اب آپ کو جو ہیوسٹن ہے, تو جب میں ہیوسٹن پہلی بار گیا تھا تو میں نے واپس آ کے میں نے ایک کالم لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا ہیوسٹن یا ہیوستان. اچھا. کیونکہ وہاں پہ ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی تھیں جو کیونکہ جیسے ایک علی بابا ریسٹورینٹ ہے وہاں پہ, اس کے باہر ایک پان والے کا کھوکا بھی لگا ہوا ہے. تو وہاں کو میں نے لکھا تھا, ایک لڑکا ہے کہتا مجھے $1 کا مسالہ دے دو. اب میں نے کہا مسالہ پان سے کیسا, پتا چلو وہ گٹکے جیسا مسالہ جو ہوتا ہے انہوں نے باندھ کے دے دیا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیوسٹن میں خاص کر کراچی کا جو مزہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہاں کا یہ ہے کہ اب اتنا زیادہ, بلکہ میری وائف نے اس دن کہا کہ ایسا کرتے ہیں ٹینیسی موو ہو جاتے ہیں. اچھا. تو میں نے پوچھا کہ کب موو ہو رہی ہو. جی. تو یہ ہے کہ کراچی سے یہاں آنے کا جو سلسلہ ہوا تھا, مین مقصد اول تو میں آنا نہیں چاہتا تھا, اور آنے کی وجہ ہمارے استاد تھے, کراٹے سے تعلق تھا میرا, مارشل آرٹ سے. میں پاکستان کراٹے ٹیم میں بھی تھا اور ہم مختلف ملکوں میں لڑتے پھرتے تھے. گھر میں تو چھوڑو لڑنا, گلیوں میں ہم تو ملکوں میں جا کے لڑتے تھے. یہ جملہ بار بار ریپیٹ ہوگا. بلکہ اس دن ایک خاتون نے مجھ سے کہا, کہنے لگی آپ تو جب بات کرتے ہیں لگتا ہے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی ہماری زندگی ساری زندگی لڑتے گزری ہے, اس کام میں تو بلیک بیلٹ ہے ہمارے پاس. بالکل, ایک نہیں 3 مختلف اسٹائل میں. تو میرے جو استاد 1985 نومبر 1985 کو میں یہاں آیا تھا, وہی میری برتھ ڈے بھی ہے. تو 2 کیک ہمیں مل سکے, ایک کراچی میں اور ایک پھر یہاں آ کے ملا. تو بس یہ ہمارے استاد کہتے تھے چلے جاؤ, کیونکہ اس وقت حالات کچھ بہتر نہیں تھے, خراب ہونا شروع ہوئے تھے. اور ہم نے یہ سوچ کے ویزا اپلائی کیا تھا کہ ہمیں کون ویزا دے گا بھائی. تو لیکن وہی کہ جہاں کا دانا پانی, اور بس یہاں آ گئے. اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ اپنے استاد اشرف تائی صاحب کے نام سے میں نے ایک 2 اسٹوڈیوز کھولے, تائز اکیڈمی آف مارشل آرٹس کے نام سے, اور بہت اچھے چلے وہ کافی عرصے. اب میرا بزنس ہے کوئی 32 سال سے یہاں پہ میں چلا رہا ہوں, اور گزر رہی ہے الحمدللہ. تو صاحب یہ ماردھاڑ آپ کی شاعری میں کیوں نہیں نظر آتی؟ یہاں پہ کیسے آپ ایک دوسرے عرفان ہوتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے آپ نے کبھی مجھے نظمیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن میں نے آڈینس کو دیکھا ہے کہ ان میں سے گھائل کوئی نہیں ہوا. نظروں سے یوں ہے معاملہ, نظروں سے گھائل ہو جاتے ہیں. کئی تہیں ہیں ماشاءاللہ, کئی تہیں. جی. اچھا, تو آپ کراچی سے چلے اور کیلیفورنیا آئے اور کیلیفورنیا میں ہیں آج تک جی, اور آپ نے اسی علاقے کو آباد رکھا ہوا ہے. شاعری کا دور کب سے شروع ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں, دوسرا سوال بعد میں ہی لاتا ہوں, پہلے یہ. اچھا, شاعری کا دور میں نے پہلے بھی ابھی کہا کہ 15 سال کی عمر میں میں نے پہلی 2 غزلیں لکھی تھی. جی. اچھا, وہ ٹوٹی پھوٹی غزلیں ہی ہوں گی, لیکن ان کا جو موضوع تھا, کیونکہ وہ عمر ہوتی ہے جیسے باغیانہ عمر ہوتی ہے, گھر والوں سے ہر ایک چیز آپ کو جو ہوتی ہے, کیونکہ آپ ایک جگہ سے ایک دور سے دوسرے دور میں آ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کچھ گھر والوں سے کچھ کے خلاف بھی کچھ ایسی باتیں تھیں, تو وہ غزلیں بدقسمتی سے ہماری امی کے ہاتھ لگ گئیں, اور انہوں نے وہ پڑھی, اور اس کے بعد ہم پہ پابندی لگا دی کہ اب نہیں لکھنا ہے تمہیں, یہ نہیں ہوگا. ہاں, لیکن بات یہی ہے نا کہ وہ چھپ چھپ کے ہم لکھتے رہے. وہاں پہ بس یہ ہوتا تھا کہ شاعری سے پڑھنے کا بہت شوق تھا, اور میں اپنی بہنوں کو کتابیں جو ہے وہ تو ختم دیتا تھا.
اور وہ کتابیں 2 ہفتے کے بعد سے رکھ کے ہمارے شیلف میں آ جاتی تھیں. تو وجہ یہی ہوتی تھی جو ہے نا نیت وہی ہوتی تھی کہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہی آنی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ لکھتے رہے. پھر جب یہاں آنا ہوا تو یہاں پہ پابندی کوئی نہیں تھی جی. تو پھر لکھنا شروع کیا. 1987 میں نے پہلا مشاعرہ یہاں پہ میں نے اٹینڈ کیا تھا, سننے گیا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں اپنی پہلی نظم وہاں پڑھنے کو ملی. تو میری زندگی کا پہلا مشاعرہ تھا. اور اس میں عبید اللہ علیم صاحب تھے, کنور موہندر سنگھ بیدی تھے, نصیر ترابی تھے. تو بس اس کے بعد سے چھٹتی نہیں ہے, منہ سے کافر لگی ہوئی. بہت اچھا, بہت اچھا. تو ابھی تھوڑی سی گفتگو کرنے کے بعد پھر ہم پہنچیں گے وہیں جہاں پہ ساری آپ کی شاعری کا خزانہ ہے, اور اس میں سے چاہیں گے کہ کچھ نگینے نکالے جائیں اور ہم تک بھی پہنچیں اور ہمارے ناظرین تک بھی پہنچیں. آپ کے دوست ممتاز زمان صاحب بھی یہاں ہیں ہمارے ساتھ, اور ان کی وجہ سے میں آپ سے متعارف ہوا تھا, اور وہ کافی عرصے پہلے ہوا تھا جس وقت خطاطی نہیں ہوتی تھی عام طور سے انٹرنیٹ کے اوپر پڑتا تھا. تو میں نے کہا مجھ کو ایک جملہ لکھوانا ہے, ایک جگہ پبلش ہونا ہے ممتاز بھائی, میرے پاس کوئی ہے نہیں جو اس کا یہ کام کر دے. تو کہنے لگے اچھا میں جانتا ہوں کسی کو, لیکن وہ کیلیفورنیا میں ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں ای میل کر کے اور ان کو آپ تک بھیجنا. تو یہاں سے ہمارا آپ کا رابطہ شروع ہوا تھا. پھر اپنا کام ہو گیا, بیک گراؤنڈ میں چلی گئیں. پھر دوبارہ جب یہ چیز شروع ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ بھائی اب میں عرفان صاحب سے بھی بات کرنی چاہیے. ویڈیو تو ہم دیکھ لیتے ہیں گائے بگائے ان کا یہاں وہاں سب چیزیں, لیکن ملاقات بھی ہونی چاہیے. اس کا مطلب میں ممتاز زمان کو بلیم کروں آپ سے ملاقات. بالکل بالکل بالکل, بلکہ آپ لڑ لیں ان سے. سچ اے نائس مین, ویری نائس مین, بہت. اور بالکل بالکل بہت مجھے اچھا لگتا ہے ایسے دوستوں سے ہمارا تعلق ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس دن ایسی بات ہو رہی تھی تو کہ عموماً ہوتا ہے نا واللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب, لیکن ہم رزق سمجھتے ہیں بس وہ آٹے کو, لیکن رزق میں دوست بھی شامل ہوتے ہیں, بے شک بھی شامل ہوتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. تو میں مولوی نہیں ہوں آپ نے جیسے کہا شروع میں, لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہم کو سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم صرف ایک خول میں بند کر دیتے ہیں ایک چیز کو. ہم کو ایک بہت براڈ کینوس پہ ہم کو یہ چیزیں دیکھنا چاہیے. بے شک آپ کی بات صحیح ہے. ہم نے اس کا صرف ایک لفظ کو پکڑ کے اس کو ایک تصویر کے ساتھ جوڑ دیا ہے, باقی زاویے کو تو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہے. یہی معاملہ دولت کا ہے. اللہ نے دولت جو رکھی ہے, میں دنیا میں اپنے آپ کو بہت امیر آدمی سمجھتا ہوں صرف اپنے دوستوں کی وجہ سے, کہ وہ دولت جو اللہ نے مجھے بخشی ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نصیب نہیں ہے. مجھے ملی ہیں, وہ دولت ملی ہے کہ میں تو بہت ہی مالدار اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور ہوں اس معاملے کے ساتھ. بالکل بالکل. صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ, ان کا تعلق ہندوستان سے ہے اور دہلی سے ہے, اور ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے میرا ان سے رابطہ ہوا کیونکہ میں نے ان کی کچھ محافل دیکھی, اٹینڈ کی, اور مجھ کو بہت اچھا لگا کہ یہاں سے یہ اردو کو پیش کرتی ہیں, جس طرح سے اردو کو یہ خدمت کر رہی ہیں اور لوگوں کو بڑھاوا دے رہی ہیں کہ اس راہ پہ آئیں. تو مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ سنا سنا کے غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. مجھے یہ لوگ بہت پسند ہے. یہ سب ہم بھی گمراہ ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں گمراہ. بہت اچھی بات. میں یہاں پہ ایک نام دیکھ رہا ہوں, جاوید اقبال. آپ نے ہمارا بہت ہیرا آدمی ہمارا چرا لیا اور آپ ہیوسٹن لے گئے انہیں. نہیں اچھا یہاں ہوتے یہ تو پھر ہم تو اور امیر ہو گئے, ہمیں پہلے ہی نہیں پتا تھا. بالکل. نازیہ افتخار ہیں, نبراس فاطمہ ہیں, میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں موجود ہیں. ابھی ہیں اور بھی آئیں گے اس شاخ. اور پھر یہ براڈ کاسٹ جب ری براڈ کاسٹ ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ جو اس میں اور مصروف ہوں گے وہ پھر اس وقت شامل ہوتے ہیں. تو آپ ضرور جب بھی اس کو ری وزٹ کیجیے گا تو کامنٹ سیکشن کو ری وزٹ کیجیے گا, کیونکہ بہت سارے آپ کامنٹس ملیں گے جو آپ کو جس کے جواب آپ کو ان کو دینے چاہیے اور دیں گے آپ انشاءاللہ. تو یہ ہے سلسلہ. تسلیمات جاوید بھائی. جی اب ہم چلتے ہیں آپ کے دوسرے شوق کی طرف جو ہے فائن آرٹس, پینٹنگ. ہمیں اس کچھ بتائیے, کب سے فائن آرٹس کیسے شروع ہوئی اور اب کہاں ہے, اور اس کی جو ویب سائٹس ہیں وہ بھی میرے پاس یہاں پہ کہیں ان کے ایڈریسز ہیں. میں چاہوں گا میں ڈسپلے کر دوں. تو سب سے پہلے میں ڈسپلے کر دیتا ہوں آپ کے آرٹس والا, کہ یہ ہے جناب عرفان مرتضیٰ صاحب کی ویب سائٹ جو آرٹ سے متعلق ہے. تو اب آپ آرٹ کے بارے میں ذرا سا گفتگو کر لیجیے عرفان بھائی ہم سے.
اچھا کسی نے مجھ سے کہا آپ نے کس عمر سے پینٹنگ شروع کی؟ تو میں نے کہا 5 سال. میں نے کہا 5 سال کی عمر سے؟ میں نے کہا 5 سال کی عمر سے نہیں، ٹوٹل 5 سال سے. اور اتفاق ایسا تھا کہ ہم نے ایک پھول پینٹ کیا تھا. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم نے کہا اچھا شاید ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر ہم پینٹ کچھ لینے گئے مائیکل اسٹور سے. وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہو گئی تو وہ ایپرن پہنے اور پینٹ لگا ہوا تھا. تو ہر ایک سے بات کرنے کا تو ہے نا کہ بس کسی سے کچھ بولنا ہے. جی تو ان سے بات ہوئی. میں نے کہا وہ یہ پینٹ تو انہوں نے کہا میں یہیں پہ سکھاتا ہوں. تو میں نے جوائن کر لیا. الحمدللہ اتنا اچھا ٹیچر ہے وہ، جیک نائٹ نام ہے، اور بہت ڈیٹیلڈ. اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز میں پینٹ کر رہا ہوں تو کہیں گے اچھا یہ بھی پینٹ کرنا ہے. میں سوچتا ہوں یہ ہے کیا، تو بتاتا ہے پھر یہ کیا ہے اس میں. تو غور سے دیکھو تو نظر آتا ہے کیا ہے، کیونکہ اتنی اچھی اللہ تعالیٰ نے نظر دی ہے ان کو. اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی بہت زیادہ ڈیٹیلڈ اس میں کر رہا ہوں کام. تقریباً میری 85 کے قریب پینٹنگز ہو چکی ہیں اب تک. اور جی زیادہ تر جو میرا کام ہے وہ ہسٹری پہ ہے، ہسٹوریکل اسٹیچوز، ہسٹوریکل بلڈنگز وغیرہ، اور زیادہ تر ریلیٹڈ ہیں پاکستان سے بھی. اور اس کے علاوہ جو پاورٹی ہے دنیا میں اس سے ریلیٹڈ کافی پینٹنگز ہیں میری. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف موضوعات ہیں جس میں میں کام کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو میری ایک درخواست اور ہوگی کہ اس کے کامنٹ سیکشن میں آپ بعد میں اگر اپنی پینٹنگز کی تصویریں بھی ڈال دیں گے تو لوگوں تک کچھ وہ بھی پتہ چل جائیں گی. ویب سائٹ بھی ساتھ ساتھ دوبارہ دے دیجیے گا تو لوگ پہنچنا چاہیں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے. میری جو ویب سائٹ ہے irfanmurtaza.net، اس میں گیلری سیکشن میں مختلف پکچرز آپ کو نظر آئیں. کلک کریں گے تو اسی سبجیکٹ پہ مختلف پینٹنگ. یہ بھی بہت اچھا ہے، تو وہاں ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکیں گے. اب تک میری 6 بڑی سولو ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی میری 7th ایگزیبیشن اسکیجول ہے جنوری میں. اللہ کرے کہ وہ کووڈ کا شکار نہ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ ساری ہی چیزیں تقریباً اس کی زد میں ہیں، ایونٹس بھی زد میں ہیں اور پرسنل لائف بھی زد میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے اس سے اور حالات کو بہتر کرے اور ایک بہتر نارمل انداز سامنے آئے. بالکل بالکل. اچھا صاحب ایک منٹ اس کو آف کیا. جی تو پینٹنگز کی ہم نے بات کی، آپ کی شاعری کی ہم نے بات کی، آپ کے سفر کی. اب ہم پہلے عشق کی بھی بات کر لیں. کوئی اس میں سے پہلا عشق بھی کہیں ہے آپ کا؟ یہ نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. اچھا میں سمجھ رہا ہوں. ہم کو مجبوری ہے، حالات نے رونے نہ دیا. تم سے مل کر ہمیں رونا تھا، بہت رونا تھا. یہ وقت ملاقات نے رونے نہ دیا. عشق کی بات بتاؤں میں آپ کو کہ، اور یہ شاید یہ جو ینگ لوگ اگر ہم سن رہے ہیں تو وہ شاید اس سے کچھ سیکھ لیں. ایک تو سن رہا ہے ینگ آدمی، باقی کا نہیں پتا. اچھا وہ آپ نے غلط رنگ لگا لیا شاید. تو ہوا یہ کہ ہماری والدہ نے ایک دفعہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی پسند آئے تو ہمیں بتا دینا. ہم نے بہت عقل مندی کی اور ہم نے انہیں بتا دیا. اس دن سے انہوں نے اس لڑکی کا گھر پہ آنا بند کر دیا. امی جان تھی، ان کی دوربینی جو تھی نا، انہیں کہہ رہے کہ یہی ایک طریقہ ہے گھیرنے کا. نہیں آپ ہماری مرحوم اللہ تعالیٰ نے جنت بخشے، آمین. ہماری امی کی دوربین کی نگاہ نہیں تھی، ان کی خوردبین کی نگاہ تھی، مائکروسکوپک. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر بس عشق میں ہی دفن کر دیا انہوں نے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ میری جو 90% شاعری ہے وہ محبت سے ہی ریلیٹڈ ہے، اور جو 10% میں کہوں گا وہ نوسٹالجیا پاکستان سے ریلیٹڈ ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں. جاوید صبا صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ تو ہوگا، بالکل ہوگا. تو جو ہے کہ جو میری 10% شاعری ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں سے 5% نے تمام شاعری کے اوپر ایک کلاؤڈ بنا لیا ہے. اور الحمدللہ کچھ نظمیں ایسی ہیں کہ جس پہ ملینز آف ہٹس ہیں، اور اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے لوگوں سے، تو جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں. الحمدللہ. تو جاوید صبا صاحب کا کمنٹ جو مجھ کو آف ٹریک کر گیا، میں اس کے بھی مزہ لینے لگا اور اس میں بھول گیا کہ میرا اگلا سوال کیا تھا. جاوید بھائی ایسا نہ کیا کریں ہمارے ساتھ.
لیکن بالکل اچھا لکھا انہوں نے, بہت خوب. تو جناب والا, ہم چاہیں گے کہ آپ کو تھوڑا سا ہم پوئٹری کی طرف لے کے چلیں. آپ نے نوسٹالجیا کی بات کی, نوسٹالجیا کے سلسلے سے کہ آپ کی ایک نظم ہے اور بہت ہی مشہور ہے, اور وہ جب بھی سنی جاتی ہے وہ تازہ رہتی ہے اور دل کو بھی اسی طرح سے لبھاتی ہے اور ذہن کو بھی اسی طرح سے اس میں کیا کہوں اس کو معاف کر دیتی ہے کبھی کبھی, بالکل اس طرح سے کہ آدمی اس کے آگے سوچنا بند کر دیتا ہے اور سچ میں سوچتا ہے کہ ہاں یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, یہ ہمارے ساتھ. اور اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, اس لیے میں اس کی وضاحت نہیں کرتا, آپ ہی سے آئے گی وہ. تو آپ جہاں سے چاہیں شروع. تو جس نظم کی بات کرنے جا رہے ہیں مجھے معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس کا سب سے اچھا جو کامنٹ میرے پاس آیا تھا وہ تھا جو بھی تھا وہ اپنا تھا. اپنا تھا, کیا بات ہے. اور اس سے بہتر کامنٹ اس نظم پہ ہو نہیں سکتا تھا. حق تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں, اور کئی بار سنا چکا ہوں اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ سنا دی ہے, لیکن کیا ہے کہ ہر شخص اس چیز سے گزرتا ہے. تو میں جی بالکل بالکل آپ کو صحیح ہے لگتا. جی سوری, اپنے دیش میں نے کہا آپ کو ضرور لگتا ہوگا کہ آپ بار بار سنا کے اب اس سے تھوڑا اکتا گئے ہیں یا جو بھی ہے, لیکن سننے والے کے اوپر وہ آج بھی ویسا ہی اثر رکھتی ہے. میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. نہیں, لوگوں کو یاد ہے ابھی, کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو زبانی یاد ہے نظم. تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, بہت اچھا لگتا ہے. جی تو پیش کرتا ہوں میں کہ اپنے دیش کو روتے بھی ہو, چین سے پڑھ کر سوتے بھی ہو, تم کو دیش کا غم کیسا ہے, ہنستے بھی ہو روتے بھی ہو. کس نے کہا تھا آؤ یہاں, آ کر تم بس جاؤ یہاں. جب دیش تمہارا اپنا تھا, وہ شہر تمہارا اپنا تھا, وہ گلی تمہاری اپنی تھی, وہ مکہ پرانا اپنا تھا. اس دیش کو پھر کیوں چھوڑا تھا, کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا, سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا. ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا. اور جب بھی دیسی مل کر بیٹھے قصے پھر چھڑ جاتے ہیں, ان ٹوٹی سڑکوں کے قصے, ان گندی گلیوں کے قصے, ان گلیوں میں پھرنے والے ان سارے بچوں کے قصے, اورنگی یا اورنگی کے پانی کے نلکوں کے قصے, ان نلکوں پر ہونے والے ان سارے بچوں کے قصے, اور نکڑ والے دروازے پر ٹاٹ کے اس پردے کے قصے, اس پردے کے پیچھے بیٹھی اس البیلی نار کے قصے, جس کی ایک نظر کو ترسیں ان سارے لڑکوں کے قصے. جھوٹے قصے, سچے قصے, پیار بھرے اس دیش کے قصے, پیار بھرے اس دیش کو تم نے آخر کیوں کر چھوڑا تھا, کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا, سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا. ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے تمام امیگرنٹس کے لیے ہے, چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو, کہ تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے. تم پھولے نہیں سمائے تھے جب ایمبیسی سے آئے تھے, ہر ایک کو ویزا دکھاتے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے چند ہی دنوں کی بات ہے یارو, جب میں واپس آؤں گا ساتھ میں اپنے ڈھیر سے ڈالر اور پتہ بھی لاؤں گا. تم نے کبھی یہ سوچا ہوگا کیا کیا کچھ پردیس میں ہوگا. اپنے دیش کو روتے روتے اور وطن کو روتے روتے دیش کو تم پردیس کہو گے اور پردیس کو دیش کہو گے. دیش کو تم الزام بھی دو گے, الٹے سیدھے نام بھی دو گے. ارے دیش کو تم الزام نہ دو, الٹے سیدھے نام نہ دو. دیش نے تم کو چھوڑا تھا یا تم نے دیش کو چھوڑا تھا, کیوں اپنوں سے منہ موڑا تھا, سب رشتوں کو کیوں توڑا تھا. ارے جو بھی تھا کیا تھوڑا تھا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سننے کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے بالکل آج پہلی بار سنی ہے, تو میں سچ کہہ رہا ہوں گا کہ میں اتنی بار سننے کے بعد اس کو جب بھی سنتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آج یہ پہلی بار مجھ سے کوئی یہ اپنا گلہ کر رہا ہے یا اپنی چیزیں بتا رہا ہے. تو خوبصورت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطیہ دیا. بہت شکریہ. اور آپ کے ہاتھ سے جو بھی چیزیں نکلتی ہیں, چاہے وہ فائن آرٹس کی شکل میں ہو, چاہے وہ لکھائی کی شکل میں ہو, خوب ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے کیا کہتے ہیں کہ زور قلم اور میرا یہ ایک ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی بھی شخص کو کریٹ کرتا ہے تو ایک پورا پیکیج ہے سافٹ ویئر کا جو ہو جاتا ہے, اور یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس سافٹ ویئر کو کھولیں اور اس میں کتنی مہارت حاصل کریں. بے شک جو میں کر سکتا ہوں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ میں بھی کر سکتا ہوں. ہم جو یہ کہتے ہیں نہیں جی جو آپ کر رہے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ڈفرینشیٹ نہیں کیا لوگوں کو, یہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں. ایبسلیوٹلی نہیں, بالکل صحیح ہے. جو سافٹ ویئر کی انالوجی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے کہ سچ میں آپ پری لوڈڈ ہیں ان چیزوں سے. آپ نے اس کو کلک کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یا کتنی بار اس ایپ کو آپ استعمال کرتے ہیں, اس میں مہارت کتنی کی ہے.
یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے راستہ کیا اختیار کیا. سبحان اللہ. تو صاحب اب آغاز کیونکہ نظم سے ہو چکا ہے تو یا تو ہم ایک آدھ نظم آپ سے اور سنیں اور پھر غزل کی طرف چلیں, اور یا جیسی آپ کی مرضی ہو. نہیں آپ جو آپ کہیں. اور بالکل ایک نظم سناتا ہوں, عنوان ہے لو کانٹریکٹ. لو کانٹریکٹ. اوکے. ایک شادی بھی تو کانٹریکٹ ہوتی ہے نا, لیکن یہ لو کانٹریکٹ ہے. صحیح, مناسب. کل ایک کاغذ لیا ہم نے اور اس پر متفق ہو کر کئی جملے بھی لکھ ڈالے. لکھا اس پر محبت کس طرح ہوگی. لکھا اس پر محبت کس طرح ہوگی, اور اس کے رنگ کیا ہوں گے, اور اس کی حد کہاں تک ہو. میں اس سے کیا کہوں گا اور جواباً کیا کہے گی وہ. پھر اس کاغذ پہ ہم نے یہ بھی لکھ ڈالا ہمیں کب بات کرنا ہے اور کب کچھ سوچنا ہوگا. کوئی پیغام دینا ہو تو وہ بھی کس طرح ہوگا. یہ سب لکھا. پھر اس کاغذ پہ ہم نے اپنے اپنے نام لکھے اور اس کے دستخط کروا کے اس کی ایک کاپی ساتھ لے آیا. محبت کے عجب اس عہد نامے پر بہت ہی مطمئن تھا میں. سحر کے وقت میں اٹھا, وہ کاغذ کھول کر دیکھا, اور اس کاغذ کے جس حصے پہ اس کے دستخط تھے اسی حصے کو دیمک کھا چکی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی حصے کو دیمک کھا چکی تھی. سبحان تو صاحب یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. بے شک ہوتا ہے صاحب, یہ زندگی میں ہونے والی چیزوں میں یہ بھی شامل ہے. جی بالکل صاحب. کچھ چوٹ لگتی ہے وہاں زخم جہاں ہوتا ہے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اسی جگہ لگ رہی ہوتی ہے جہاں آپ کا ایک زخم ہوتا ہے. شاکر نے سوال کیا کہ میرا سوال بھی شامل کر لیں کہ آپ کی نظموں کے عنوان انگلش میں کیوں ہیں. جی اصل میں ہماری زبان جو ہے نا اس کا دامن اتنا وسیع ہے کہ تمام الفاظ جو مختلف زبانوں کے ہم اس طرح اپنے زبان میں سمو رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں کہ وہ ایک حصہ بن کے رہ گئی. جگ لے لیں آپ کبھی اس کو جگ کا کیا اردو کہیں گے, ریپلیسمنٹ کیا لائیں گے. بہت سے الفاظ ہیں ایسے. اسکول لے لیں, کالج لے لیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں. تو میرا خیال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پلس یہ کہ اگر آپ کسی ایک دوسری زبان کا لفظ استعمال کر کے اور اس کو اور اچھی طریقے سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیے نا, یہ زبان جس کو ہم اردو کہتے ہیں یا ریختہ, یہ کون سی اپنی پیداوار ہے. یہ بھی تو سب چیزیں ہم نے لے کے ملا کے ایک زبان بنائی ہے نا. تو ہم تو شروع کرتے آ رہے ہیں. ہمارا تو آغاز میں ہی یہ ہے کہ ہم نے ہندی سے لیا, ہم نے سنسکرت سے جڑی ہوئی ہیں. جی تو اتنی خوبصورتی ہے زبان کے اندر کہ اس میں بھائی چارے کی وہ فضا ہے, وہ پیغام ہے جو آپ کو کسی اور زبان میں شاید ہی ملے. بالکل بالکل. ابھی ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ ہماری جو واقعی زبان ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہوتی جا رہی. اور دوسرے یہ کہ جیسے اب اگر آپ انگلش میں لے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی گرینڈ فادر, جی دادا ہے نانا ہے, پھر اس کے بعد ایکسپلین کرتے. ہمارے یہاں تو دادا نانا سے پتہ چل جاتا ہے, چچا تایا سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. خالہ ماموں پھوپھی, اس کے بعد پھوپھی زاد ماموں زاد چچا زاد خلیہ ساس تک آ جاتی ہیں, چچیا ساس تک آ جاتی ہیں. تو بہت بے شک رشتے ہمارے یہاں بالکل واضح. ایک چھوٹی سی نظم پیش کروں گا اور شاکر یہ آپ ہی کے لیے کیونکہ اس کا عنوان بھی انگریزی میں. اوکے ٹھیک ہے صاحب. اس کا عنوان ہے کلر کاپی. کلر کاپی. کلر کاپی کہ محبت کا تمہیں چھوٹا سا ایک اسکیچ اور تم کو دھنک کے رنگ بھیجوں گا. محبت کا تمہیں چھوٹا سا ایک اسکیچ اور تم کو دھنک کے رنگ بھیجوں گا. تم اس میں اپنی مرضی سے کوئی بھی رنگ بھر لینا. پھر اس کی ایک کلر کاپی مجھے بھی میل کر دینا. مجھے بس دیکھنا یہ ہے ہماری اس محبت کو تم اب کیا رنگ دیتی ہو. کیا بات ہے, کیا استعمال کیا ہے رنگ دینے کا, کیا استعمال ہے. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت خوبصورت.
ہماری اس محبت کو تم اب کیا رنگ دیتی ہو. کیا رنگ دیتی ہو. کمال ہے، کمال ہے. نازیہ افتخار صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کافی لمبا چوڑا ہے تو I stand before God at the end of my life, I would not have a single bit of talent left and could say I used everything you gave me. بجائے آمین. اچھا صاحب، میری ایک نظم ہے جس سے میں نے کہا تھا کہ میں اپنی نیکیاں کسی کے نام کر رہا ہوں. اچھا، تو کسی نے یہ کہا کہ جی آپ اپنی نیکیاں کسی کے نام کیسے کر سکتے ہیں، تو سب بہت زیادہ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پہ ایک چھوٹی سی نظم ہوئی تھی، اس کا عنوان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اپنی ایک ایک نیکی تم اس کے نام کر دو گے تو پھر تم کیا کرو گے. کسی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اپنی ایک ایک نیکی تم اس کے نام کر دو گے تو پھر تم کیا کرو گے. جواباً یہ کہا میں نے کہ تم تو نیکیوں کی بات کرتے ہو. دعا یہ کر رہا ہوں میں، خدایا جب کوئی مجھ کو دعائیں دے تو وہ ساری دعائیں اس کو لگ جائیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان. بہت شکریہ. چلیے کچھ غزل کی طرف آپ کو لے کے چلیں صاحب. صاحب غزل کی طرف آپ جہاں ہمیں دھکیلیں گے ہم دھکیل جائیں گے. دیکھیں 32 سال کی شادی کے بعد یہی ہوتا ہے، انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. میرے پاس جو کاغذ ہے یہاں پہ، اس پہ میں نے اپنے پوائنٹس لکھے، نکاح نامہ نہیں ہے. تو دیکھیں کہ دیمک نہ لگ جائے. خوب خوب. ایک غزل کے چند اشعار، اشعار بہت سادہ سی غزل ہے. اور زیست اپنی گلاب کر لیتا، زیست اپنی گلاب کر لیتا، گلاب کر لیتا گر تیرا انتخاب کر لیتا. واہ 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 واہ، کیا سادہ ہے. زیست اپنی گلاب کر لیتا گر تیرا انتخاب کر لیتا. واہ. بند آنکھوں سے دیکھتا تجھ کو، بند آنکھوں سے دیکھتا تجھ کو، میں جو آنکھوں کو خواب کر لیتا. بند آنکھوں سے دیکھتا تجھ کو، میں جو آنکھوں کو خواب کر لیتا. روز لکھتا میں تیرے بارے میں، روز لکھتا میں تیرے بارے میں، روز تجھ کو کتاب کر لیتا. کیا بات، روز لکھتا میں تیرے بارے میں، روز تجھ کو کتاب کر لیتا اور تجھ سے سارے حساب کر ڈالے. تجھ سے سارے حساب کر ڈالے، سارے حساب کر ڈالے. پیار کا بھی حساب کر لیتا، تجھ سے سارے حساب کر ڈالے. پیار کا بھی حساب کر لیتا اور نام لکھتا میں تیرا ساحل پر، نام لکھتا میں تیرا ساحل پر، نام لکھتا میں تیرا ساحل پر اور سمندر شراب کر لیتا. کیا بات ہے، کیا بات. نام لکھتا میں تیرا ساحل پر اور سمندر شراب کر لیتا. اب گفتگو کر کے تیری میں دل کو، گفتگو کر کے تیری میں دل کو مائل انقلاب کر لیتا. مائل انقلاب بہت خوبصورت. شکریہ. گفتگو کر کے تیری میں دل کو مائل انقلاب کر لیتا اور روز ڈھلتا میں تیرے سانچے میں، روز ڈھلتا میں تیرے سانچے میں، روز ڈھلتا میں تیرے سانچے میں، میں اگر خود کو آپ کر لیتا. کیا بات ہے. پورا روز ڈھلتا میں تیرے سانچے میں، میں اگر خود کو آب کر لیتا اور پوجتا تجھ کو صورت خورشید، پوجتا تجھ کو صورت خورشید، خود کو میں ماہتاب کر لیتا. سبحان اللہ، ماہتاب کر لیتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایک اور غزل کے چند اشعار. ارشاد. کہ کتاب دل میں محبتوں کا نصاب لکھنا تو آ گیا ہے، کتاب دل میں محبتوں کا نصاب لکھنا تو آ گیا ہے. تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر اب شراب لکھنا تو آ گیا ہے. کتاب دل میں محبتوں کا نصاب لکھنا تو آ گیا ہے. تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر اب شراب لکھنا تو آ گیا ہے. مجھے تو یہ فائدہ ہوا ہے چمن میں کچھ دن گزارنے کا، مجھے تو یہ فائدہ ہوا ہے چمن میں کچھ دن گزارنے کا، کہ کم سے کم مجھ کو ایک تازہ گلاب لکھنا تو آ گیا. کمال ہے، کمال ہے.
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये फायदा हुआ है चमन में कुछ दिन गुजारने का, शुक्रिया नाज़ी इफ्तिखार, कि मुझे तो ये फायदा हुआ है चमन में कुछ दिन गुजारने का कि कम से कम मुझको एक ताजा गुलाब लिखना तो आ गया है। ये मैंने माना, जावेद भाई, जावेद सबा भाई, ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम गुजर चुके हैं। ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम गुजर चुके हैं, पर दिल के खाते में चाहतों का हिसाब लिखना तो आ गया है। वाह वाह वाह। ये मैंने माना, बहुत शुक्रिया। ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम, शुक्रिया हिना रिजवी। ये मैंने माना मोहब्बतों के हसीन मौसम गुजर चुके हैं, पर दिल के खाते में चाहतों का हिसाब लिखना तो आ गया है। और गुजर के मैंने मोहब्बतों के हसीन मराहिल से बस ये सीखा। गुजर के मैंने मोहब्बतों के हंसी मराहिल से बस ये सीखा कि मुझको दिल पर उतरने वाला अजाब लिखना तो आ गया। मुझे तो ये फिक्र ही नहीं है कि इसकी ताबीर क्या लिखूं मैं। मुझे तो ये फिक्र ही नहीं है कि इसकी ताबीर क्या लिखूं मैं, कि मुझको तेरी हसीन आंखों में ख्वाब लिखना तो आ गया है। वाह 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 वाह, मुबीन, बहुत शुक्रिया। आपको एक थोड़ी पर्सनल किस्म की एक गजल सुना। एक चीज उससे पहले दरियाफ्त करना चाहता हूँ, जितने नाम आप इसमें देख रहे हैं, इसमें आपको कैलिफोर्निया भी नजर आ रहा है या कैलिफोर्निया से दूर के नाम है? ये अपनी इंफॉर्मेशन के लिए चाह रहा हूँ। मुझे तो काफी लोग नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। मैं बस जरा सा एक अपने चीज को जायचे करने के जी, पाकिस्तान से भी हैं और मुख्तलिफ स्टेट से हैं यहाँ पे। सही। ये गजल के चंद शेर सुनिए। इरशाद। वो होठों पर कभी सुर्खी लगाकर बैठ जाती थी, वो होठों पे कभी सुर्खी भी लगाकर बैठ जाती वो थी। होठों पर कभी सुर्खी लगाकर बैठ जाती थी। सही। कभी वो आंख में काजल सजाकर बैठ जाती थी। मजाकन भी अगर कहता था मैं मिलने को आऊंगा, मजाकन भी अगर कहता था मैं मिलने को आऊंगा, वो अपने हाथ पर मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। वाह 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 वाह, क्या मजाकन भी अगर कहता था मैं मिलने को आऊंगा, वो अपने हाथ पर मेहंदी लगाकर बैठ जाती थी। और किसी भी बात पर रोना अगर आता था तो अक्सर, किसी भी बात पर रोना अगर आता था तो अक्सर मेरी तस्वीर आंखों से लगाकर बैठ जाती। सुभान अल्लाह। मेरी तस्वीर आंखों से लगाकर बैठ जाती थी और मेरे घर के दरो दीवार खुशबू से महकते थे। मेरे घर के दरो दीवार खुशबू से महकते थे। मेरी दहलीज पर जिस दिन वो आकर बैठ जाती। क्या बात है यार, क्या बात है। दोबारा जहमत होगी, दोबारा। मेरे घर के दरो दीवार खुशबू से महकते थे। मेरी दहलीज पर जिस दिन वो आकर बैठ जाती थी, मैं उससे जब भी कहता था तुझे दुल्हन बनाऊंगा, मैं उससे जब भी कहता था तुझे दुल्हन बनाऊंगा, वो अपनी मांग में अफशा सजा कर बैठ जाती थी। वाह वाह वाह। वो अपनी मांग में पिछले शेर में जो आकर आपने इस्तेमाल किया है, कमाल। उसने सारे शेर को मेरे घर के दरो दीवार खुशबू से महकते थे। मेरी दहलीज पर जिस दिन वो आकर बैठ जाती थी, मैं उससे भी कहता था तुझे दुल्हन बनाऊंगा, वो अपनी मांग में अफशा सजा कर बैठ जाती थी। और कोई भी शख्स, ये देखे साहब, कोई भी शख्स आकर पास मेरे बैठ जाता था, कोई भी शख्स आकर पास मेरे बैठ जाता था, तो वो नाराज होकर दूर जाकर बैठ जाती थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हर वक्त का सामने का शेर है। कोई भी शख्स आकर पास मेरे बैठ जाता था, तो वो नाराज होकर दूर जाकर बैठ जाती थी। दूर जाकर, अजरा नजम शुक्रिया। और मोहब्बत से भरी जब भी मैं कोई बात करता था, मोहब्बत से भरी जब भी मैं कोई बात करता था, तो वो दांतों तले उंगली दबाकर बैठ जाती थी। कमाल, बहुत। मोहब्बत से भरी जब भी मैं कोई बात करता था, तो वो दांतों तले उंगली दबाकर बैठ जाती थी। वो साहिल पर अगर जाती थी पूरे चांद की शब में,
وہ ساحل پر اگر جاتی تھی پورے چاند کی شب میں میری یادوں کا ایک حالہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی. واہ میری یادوں کا شکریہ ہنا رضوی میری یادوں کا ایک حالہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی اور ہے کہ بھری محفل میں وہ عرفان اکثر سوچتا ہوں بھری محفل میں وہ عرفان اکثر سوچتا ہوں میں نہ جانے کیوں میرے نزدیک آ کر بیٹھ جاتی. کیا بات کیا بات کیا بات بہت خوبصورت بہت خوبصورت. لیکن پھر میں اس شعر کی دوبارہ زحمت دوں گا, ایک بار پھر زحمت دے چکا ہوں, والا شعر دوبارہ عنایت کیجیے. شعر بھی اتنا سادہ اور نہیں سادہ کی بات نہیں ہے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے دل کے تار کو چھو لیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ میرے گھر کے لیکن اس شعر کے اندر ایک چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ اتنی پاکیزگی ہے اس شعر کے اندر, میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ صرف اس کا دیوار پہ بیٹھنے کا جو ذکر ہے, دیوار کہہ رہا ہوں, خوبصورت شعر ہے صاحب, خوبصورت شعر. یہ میں تفصیل میں نہ جاؤں اس شعر کے لیے تو بہتر ہوگا. نہیں آپ جائیں گے تو میں بھی چلا جاؤں گا. میرے گھر کے در و دیوار خوشبو سے مہکتے تھے میری دہلیز پر جس دن وہ آ کر بیٹھ جاتی تھی. بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. اس شعر کا الگ سے شکریہ اور باقی تمام چیزوں کا الگ سے شکریہ. نہیں بہت نواز, بہت خوبصورت شعر, بہت خوبصورت. زمان بھائی بہت شکریہ. اور یہ جامع صبا منہ پھلا کر نہیں بیٹھتی تھی, سب اپنی اپنی یادوں سے جڑ رہے ہیں, سب اپنی اپنی یادوں سے جڑ رہے ہیں. ارے ساحل پہ کشتی جلا کر نہیں بیٹھی, شکر کریں. میرے خیال سے آپ کہیں نہ جائیں, آپ کے جانے سے لوگوں کو خطرہ پیدا ہوتا ہے. اچھا اور غزل بالکل, میں صرف یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے تقریباً 42 منٹ ہوئے ہیں اس وقت, تو ہم ایک یا دو غزلیں اور انشاءاللہ رکھیں گے ساتھ ساتھ, اور اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے. بالکل گوش ہے کہ فلک سے پھر نہ ٹکرائے میرا سر دیکھ لیتا ہوں. فلک سے پھر نہ ٹکرائے میرا سر دیکھ لیتا ہوں. سو میں جب پاؤں پھیلاتا ہوں چادر دیکھ لیتا ہوں. واہ 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 واہ, شکریہ بات. واہ واہ. فلک سے پھر نہ ٹکرائے میرا سر دیکھ لیتا ہوں. سو میں جب پاؤں پھیلاتا ہوں چادر دیکھ لیتا ہوں. اتر آتا ہے مجھ میں جب بھی موسم احتسابی کا. اتر آتا ہے مجھ میں جب بھی موسم احتسابی کا. جب آپ اپنا خود تجزیہ کر رہے ہیں, اتر آتا ہے مجھ میں جب بھی موسم احتسابی کا, لگا کر ایک دو الزام خود پر دیکھ لیتا ہوں. اتر آتا ہے مجھ میں جب بھی موسم احتسابی کا, لگا کر ایک دو الزام خود پر دیکھ لیتا ہوں. بھلا میں کیوں نظر ڈالوں دھنک کے چند رنگوں پر. واہ. بھلا میں کیوں نظر ڈالوں دھنک کے چند رنگوں پر, یہ سارے رنگ تو میں اپنے اندر دیکھ لیتا ہوں. کیا بات کیا بات. بھلا میں کیوں نظر ڈالوں دھنک کے چند رنگوں پر, یہ سارے رنگ تو میں اپنے اندر دیکھ لیتا ہوں. اور تمہاری سوچ کی گہرائی پر لکھنے سے پہلے میں تمہاری سوچ کی گہرائی پر لکھنے سے پہلے میں چلا جاتا ہوں ساحل پر سمندر دیکھ لیتا ہوں. کیا بات ہے کیا بات. تمہاری سوچ کی گہرائی پر لکھنے سے پہلے میں چلا جاتا ہوں ساحل پر سمندر دیکھ لیتا ہوں. اداسی کا کوئی منظر بھلا میں کس لیے دیکھوں. اداسی کا کوئی منظر بھلا میں کس لیے دیکھوں کہ اپنے گھر کی ہر دیوار اور در دیکھ اور جب اپنی ذات کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے, جب اپنی ذات کے اندر گھٹن محسوس ہوتی ہے تو اپنی ذات سے باہر نکل کر دیکھ لیتا. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. تمہاری سوچ کی گہرائی پر لکھنے سے پہلے میں چلا جاتا ہوں ساحل پر سمندر دیکھ لیتا. واہ واہ واہ. میں عرفان بھائی سے ذکر کر رہا تھا, ناظرین سے اس وقت مخاطب ہوں کہ ہماری آڈینس مکس آڈینس ہوتی ہے, ہندوستان سے بھی ہے, پاکستان سے بھی ہے, امریکہ اور دبئی سے ہیں.
ہندوستان میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ہندی سے ابھی اردو کی طرف آ رہے ہیں، ان کے لیے زبان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تلفظ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو آپ ہم کو وہ چیزیں سنائیے گا جو اکراس دا بورڈ سب تک پہنچ جائیں۔ تو عرفان بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کو یہ دشواری میرے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ میں کہتا ہی اس کو آسان زبان میں ہوں۔ تو آسان زبان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شعر ہلکے ہوں گے، اس کے اندر کوئی مواد نہیں ہوگا، اس کے اندر مٹیریل نہیں ہوگا۔ وہ سب سے مشکل طریقہ ہے کہنے کا کہ آپ آسان الفاظ کے اندر ایک بھاری بھرکم، ایک گہری، ایک فکر والی بات کریں، جس کو آپ اس وقت محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ عرفان بھائی کے جو شعر ہیں یہ آپ کو آسانی تک، زبان کے حیثیت سے بہت آسانی تک پہنچ رہے ہوں گے، لیکن ہر شعر آپ کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ کیا خوب چیز کہی ہے۔ نوازش بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے بہت اچھا۔ اب میں اب اپنا بند کرتا ہوں سلسلہ اور آپ تک واپس مائک دیتا ہوں۔ ایک اور غزل کے چند اشعار، ممتاز زمان کے انداز۔ کیا بات ہے۔ وہ میری ذات سے جس دن محبت ترک کر دیتا، وہ میری ذات سے جس دن محبت ترک کر دے گا، کر دیتا، کر دیتا، میری ذات سے جس دن محبت ترک کر دیتا، میں اپنی ذات سے اس دن عداوت ترک کر دیتا، میں اپنی ذات سے اس دن عداوت ترک کر دیتا۔ دعاؤں پر نہ ہوتا اگر یقین میرا تو شاید میں، دعاؤں پر نہیں یقین، دعاؤں پر نہ ہوتا اگر یقین میرا تو شاید میں خدا سے دور ہو جاتا، عبادت ترک کر دیتا۔ کمال ہے، کمال ہے، دعاؤں پر نہ ہوتا اگر یقین میرا تو شاید میں خدا سے دور ہو جاتا، عبادت ترک کر دیتا۔ میری بس ایک عادت ہے کہ تجھ کو سوچتا ہوں میں، میری بس ایک عادت ہے کہ تجھ کو سوچتا ہوں میں، میرے بس میں اگر ہوتا یہ عادت ترک کر دیتا۔ میری بس ایک عادت ہے کہ تجھ کو سوچتا ہوں میں، میرے بس میں اگر ہوتا یہ عادت ترک کر دیتا۔ اور یہ شعر سنیے صاحب، ارشاد۔ جو میرے ساتھ اب تیرا رویہ ہے محبت میں، جو تیرے ساتھ، جو میرے ساتھ اب تیرا رویہ ہے محبت میں، کوئی اگر دوسرا ہوتا محبت ترک کر دیتا، ترک کر دیتا۔ نوازش، جو میرے ساتھ، شکریہ حضرت نجم، جو میرے ساتھ اب تیرا رویہ ہے محبت میں، کوئی اگر دوسرا ہوتا محبت ترک کر دیتا۔ میں اپنی سوچ کو پابند کر سکتا تو ایک دن میں، آپ سوچ کو پابند کر نہیں سکتے نا، میں اپنی سوچ کو پابند کر سکتا تو ایک دن میں تخیل اور تصور کی امامت ترک کر دیتا، تخیل اور تصور کی امامت ترک کر دیتا۔ اگر مجھ کو یقین ہوتا نہ تجھ کو دیکھ پاؤں گا، اگر مجھ کو یقین ہوتا نہ تجھ کو دیکھ پاؤں گا، تو آنکھیں پھوڑ لیتا میں بصارت ترک کر دیتا۔ کیا بات ہے۔ اگر مجھ کو یقین ہوتا نہ تجھ کو دیکھ پاؤں گا تو آنکھیں پھوڑ لیتا میں بصارت ترک کر دیتا۔ بہت شکریہ شمس مبین۔ اور ہے کہ اگر سوچوں کے صحرا میں مجھے یادوں کے گلشن میں، واہ، اگر سوچوں کے صحرا میں مجھے یادوں کے گلشن میں، نہ آتی گر صدا تیری سماعت ترک کر دیتا، واہ واہ واہ، سماعت ترک کر دیتا۔ واہ واہ واہ، واہ 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 بھائی، واہ واہ واہ۔ میرا خیال ہے آپ کا ٹائم بھرپور محفل رہی ہے، محفوظ سیشن رہا، آپ کی طرف سے بھی، ناظرین کی طرف سے بھی، وہ بھی جو جیسے محظوظ ہو رہے تھے، سامنے اپنا اظہار بھی کر رہے تھے، آپ کو لکھت میں داد دے رہے تھے، اور جی ہماری بھی ہمت افزائی ہوتی ہے اس سے، اور آپ کو بھی ایک اچھی چیز سامنے آتی ہے کہ آپ کے ناظرین سے آپ کا ایک رابطہ ہو جاتا ہے اس سے۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اور آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے انٹرویوز کا، اس میں ایک اچھا یہ ہے کہ ہم دور بیٹھ کے بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم ان لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے آن لائن کا، چاہے اس میں مشاعرے ہوں، چاہے اس میں انٹرویوز ہوں، یا کوئی گفتگو ہو، چاہے سیاسی یا ادبی جو بھی ہو، یہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، یہ ہم نے سیکھ لیا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں جڑے رہنا ہوگا، اور بلکہ یہ ترقی کر، یہ ضرور ہے کہ ایک دم ایسا لگا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک دم آ گئے، کیونکہ ایک نئی چیز ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوگا کہ کچھ لوگ اس میں سے چھٹ جائیں گے، لیکن وہی ہے کہ جو لوگ صحیح ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ۔
तो हमेशा से यही होता आया है, कुछ लोग थक जाएंगे, कुछ लोग छट जाएंगे, क्योंकि इसको बाकायदा एक मेहनत की, एक मशक्कत की जरूरत होती है। इसको तरकीब में कोई भी काम अच्छा करना हो वो आसानी से नहीं होता, उसके लिए वक्त लगाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी शोबा ले लें आप उसमें। तो आपसे एक इल्तिजा ये है कि अभी एक नई रिवायत हमारे यहाँ शुरू हुई है, और वो ये अपने मेहमान से दरखास्त करते हैं कि वो हमको जाने से पहले एक दुआ करे सभी के लिए। तो अगर आपके यहाँ से दुआ के साथ साथ दुआया नज्म आ जाए तो क्या ही अच्छा होगा साहब। और मुझे पता है कि ये माल आपके पास जरूर कहीं गठरी में बंधा हुआ रखा होगा। क्यों भाई? अब मतलब आपके पहले शेर ने जो तारुफ कराया है उससे लग रहा है कि मेरी बात के अंदर दम है। अच्छा जी, चलें देखते हैं हम, कुछ अगर मिल जाता है तो जरूर। और अगर ना भी हो तो चलते चलते नज्म कर दीजिए, ऐसी क्या बात है आप। तो सबसे पहले तो मैं बस ये कहूँगा, एक बात तो ये कि जो जिस पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस के सिलसिले में, उससे जिस तरह लोगों की सेहत और माशी सेहत जिस पे जो असर हो रहा है, अल्लाह ताला बस ये है कि इन चीज़ों से हमें बचाए। और हमें चाहिए कि देखें, कुछ लोगों ने कहा कि जी ये पैंडेमिक है, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये कुछ ऐसा है, फलाना है, दिमाग का, ये सब चीज़ है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो कुछ भी है, लोग तो अफेक्ट हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम इसमें वो कर सकें कि मास्क, हाथ धोना, ये सब चीज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जो चीज़ है ये बस ऐसी कह नहीं दी गई है। हर शख्स इससे अफेक्ट होता है और हर शख्स अफेक्ट हो रहा है। तो बस अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। और ऐसा है कि अभी, और बल्कि मैं अभी जो फ्लू का सीज़न शुरू होगा, इसमें बहुत से लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो समझेंगे कि उन्हें कोरोना वायरस का सिलसिला है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम इस अपनी खुद भी, जब तक हम खुद देखभाल नहीं करेंगे, दूसरा आपका कुछ नहीं कर सकता। सही सही। एक नज़्म तो आ गई है सामने, लेकिन वो रिलेटेड वही मेरा सेक्शन वही है, लेकिन मैं एक नज़्म पेश कर देता हूँ। जरूर। मैं सोच रहा था कि अगर एक और कोई मुझे नज़्म मिल जाती जो मैं इसी से रिलेटेड पेश कर देता, लेकिन बहरहाल इसका उन्वान है, तुम अपने रब की कौन कौन सी। नवाजा है मुझे जिन नेमतों से, उन्हें मैं कैसे झुठलाऊं। नवाजा है मुझे जिन नेमतों से, उन्हें मैं कैसे झुठलाऊं। मुझे तूने पढ़ाया भी, मुझे लिखना सिखाया भी। मैं मट्टी था मगर तूने मुझे इंसान बनाया भी। मुझे सूरज दिया तूने, तुझी ने चांदनी दी है। सितारे टाक कर तूने मुझे कुछ रोशनी दी है। मुझे अगर धूप बख्शी है तो मुझको छांव भी दी है। बनाकर आसमां तूने मुझे एक साहिबा बख्शा। सुनहरा एक एक मंजर, सुनहरा हर समा बख्शा। अगर तपते हुए सहरा मेरे रास्ते में रखे हैं, मेरे मालिक मुझे तूने वहीं चश्मे भी बख्शे हैं। नवाजा है मुझे जिन नेमतों से, उन्हें मैं कैसे झुठलाऊं। मगर मैंने मेरे मालिक ये सूरज तो नहीं मांगा। मगर मैंने मेरे मालिक इस सूरज तो नहीं मांगा, न मैंने चांदनी मांगी, सितारे भी नहीं मांगे, कोई सहरा, कोई दरिया, कोई चश्मा नहीं मांगा। न मैंने धूप मांगी थी, न मैंने छांव मांगी थी। हजारों नेमतें बख्शी, न जाने किस लिए तूने फकत इस एक नेमत से मुझे महरूम रखा है कि मैंने तो मेरे मालिक बस उसका साथ मांगा था, कि अपने वास्ते तुझसे बस उसका हाथ मांगा था। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा उन्वान, बहुत अच्छी नज्म आपने नज्म की। अल्लाह ताला हम सबको शुक्र अदा करने वाला है। और ये बात हकीकत से छुपी हुई नहीं है कि हम अब उसकी चंद ही नेमतों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, और उसके बाद लाखों ऐसी नेमतें हैं जिनसे हम रोज फायदा उठा रहे होते हैं, गुजर जाते हैं वहां से जैसे हमने उसके लिए कुछ किया ही नहीं और हम उसको जानते ही नहीं, लेकिन कुछ हो रहा है और सब कुछ वहीं है।
اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم اس کے لیے اس کی شکر گزار نہ رہیں اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرانے والے نہ بنیں. اللہ آمین. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے تمام حاضرین محفل، تمام سامعین، تمام قارئین جو بھی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی اور مجھے وقت دیا، اور میرے جتنے جیسے بھی الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ان کو آپ نے تھوڑا سراہا. بہت شکریہ. نہیں، بہت بہت اچھی محفل رہی. اگر آپ اردو محفل بلاگیات کے سلسلے سے کچھ کہنا چاہیں لوگوں تک تو ضرور کہہ دیں، ورنہ ہم محفل کو اختتام پہ لے آئیں گے. نہیں اردو دیکھیں، میں نے ابھی جیسے کہا نا کہ آپ جو کام کریں الحمدللہ، اس میں آپ کا کوئی پرسنل ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. آپ ایسے لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں جن کو یا تو کوئی جانتا نہیں ہے، یا اگر جانتا بھی ہے تو ان سے ملاقات کا ایک سلسلہ ایک بنا رہے ہیں آپ، ایک برج بنے ہیں آپ. اور اردو محفل بلوغیات جو ہے ایک ایسا برج ہے جو بہت سے لوگوں کے درمیان آپ نے ایک کنیکشن جوڑ دیا ہے. تو اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور یہ کام بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان الفاظ کو چنا میرے لیے. میں سچ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن سچ پوچھئے انسان بہت مطلبی ہوتا ہے، وہ بغیر کسی اپنے مطلب کے کام نہیں کرتا ہے. مجھ کو بھی دل کی بھڑاس نکالنی تھی اپنی، تو میں نے اس میں بات شروع کی. پھر میں نے سوچا کہ یہ سارا علم جو دنیا میں ہر جگہ بٹا ہوا ہے، اس فری فائدہ اٹھا سکتا ہوں اگر میں ان سے بات کرنا شروع کروں. عرفان بھائی سے بات کروں گا تو مجھے 4 چیزوں کا اضافہ ہوگا، اس میں 2 چیزیں میرے کام کی بھی نکل آئیں گی. تو میں اپنے مطلب کے لیے کر رہا ہوں یہ سب. اس کے اندر میرا بہت فائدہ ہے، بھلے ہی میں شکل سے کتنا معصوم لگوں، لیکن ایسا ہے نہیں. اب میں خیر اس جملے پہ بات بعد میں کریں گے. اللہ بخشنے والا ہے، اللہ بخشواتا ہے. اس نے حضرت ابراہیم کو بکرا دے دیا بچے کے بغلے میں، تو وہ بخش. نہیں، بہت مزہ آیا. بہت عنایت. مجھے بھی بہت لطف آیا، اور میں جانتا ہوں کہ ناظرین کو بھی بہت ہی اچھا لگا ہوگا. آپ کی اس آخری بات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہم اختتام کریں اس کا، اور دعا کریں کہ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اس کے اندر. جب ہماری یہ محفلیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ شامل ہوں، چاہے ایز اے پارٹیسپینٹ شامل ہوں، چاہے مہمان شامل ہوں، اور کچھ نہیں تو ناظرین میں بھی تو شامل ہو سکتے ہیں. تو اس میں ضرور شامل رہیے گا. اس پیج کو، یہ جو ابھی بلاگیات ہے، اس کی ریکارڈنگ کیونکہ فیس بک پہ رہے گی، تو میں ناظرین سے بھی یہ عرض کر رہا ہوں اور آپ سے بھی یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اس کو آپ اپنے اپنے پیج پہ شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی گروپ سے منسلک ہوں، اردو گروپ سے، تو آپ اس پہ بھی اس کو شیئر کر سکتے ہیں. تو جتنی دور تک بات پہنچے گی اتنا اچھا ہے. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک. فی امان اللہ. یار زندہ، صحبت باقی. انشاءاللہ جی. اللہ حافظ.